اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، پچھلے لیکچر میں ہم نے اسلام کا تعارف پڑھا تھا. آج انشاءاللہ العزیز پیج نمبر 3 اپنی بکس میں دیکھ لیں. آج باب نمبر اول فرسٹ چیپٹر، عنوان ہے بنیادی عقائد. بنیادی عقائد جسے ہم انگلش میں بیسک ٹینٹ یا بیسک ڈوگماز کہتے ہیں. عقیدے کا مفہوم ہے کہ ایسی بندھی ہوئی چیز جو آسانی سے نہ کھل سکے. عقائد عقیدے کی جمع ہے جو عقد سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے باندھنا، گرہ لگانا، وعدہ کرنا یا عہد و پیمان کرنا. اصل بات آگے کہ عقیدہ ہے کیا ہے. عقیدے کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. وہ یہ ہے، مسمرزم ایک علمی ہے جس کے ذریعے کسی کو ذہنی طور پر کیپچر کیا جاتا ہے. اگر کسی کو ذہنی طور پر کیپچر کر دیا جائے، اس سے آپ جو کام کروانا چاہیں وہ اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھتا ہے، سنتا ہے سب کچھ. اس سے ایون کہ اس کے کسی عزیز کا مرڈر بھی کروانا چاہیں تو وہ چوکے گا نہیں، ہچکچائے گا نہیں. لیکن جب بات عقیدے پہ آ جاتی ہے، میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اگر اس کے کان میں سرگوشی کریں، چینج یور فیتھ، اپنا عقیدہ بدلو، مسلک چینج کرو، وہ بولے گا نہیں، لیکن نیگیٹو سینس میں یوں کرے گا. تو کتنی پیاری ایگزامپل آپ کو دی کہ اس کے کسی رشتہ دار کا مرڈر بھی کروائیں، ایون کہ مدر ہے یا فادر ہے یا برادر ہے، وہ ایگری ہو جائے گا. لیکن جب بات عقیدے کی آئے گی، وہ یہاں پر یوں سر لائے گا کہ نہیں، اس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا. تو اصل چیز کیا ہے کہ انسان کا اگر عقیدہ درست ہے، جیسے فار ایگزامپل ایک اور مثال آپ کو دوں، یہ بلڈنگ کھڑی کی ہے 2 منزلہ 3 منزلہ. اب ویسے کیا چیز ہے اس کی؟ بنیاد. اگر بنیاد اس بلڈنگ کی ٹھیک ہے، A1 ہے، مضبوط ہے، اوپر آپ جتنی منازل بنانا چاہیں آسانی سے بن سکتی ہیں. لیکن اگر کہیں سے اس میں کج روی ہے، ٹیڑھ پن ہے، اس کا بلاک نیچے جہاں سے ہم نے بنیاد اٹھانی ہے ٹیڑھا رکھا گیا بلاک، تو اوپر تلک وہ دیوار کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی. تو یہ عقیدہ، اگر ہمارا عقیدہ درست ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمیں اپنے دین اسلام کی راہ سے ادھر ادھر نہیں کر سکتی. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر؟ اعمال کی بنیاد ایمان پر ہے. اعمال، عمل کی جمع، یعنی کہ جو ایکشن ہم سے سرزد ہوتے ہیں ان کی اصل چیز کیا ہے؟ ایمان. اب ایمان کیا ہے؟ ایمان امن سے مشتق ہے. الف میم نون کیا ہے جی؟ امن. مطلب
अमन पाना या अमन देना, इसी से ईमान अरबी जुबान का ये लफ्ज है। ईमान उस पुख्ता अकीदे को कहते हैं जो दिल की गहराइयों में उतर जाए। अभी आपको दो एग्जांपल मैंने कोट करके बताई हैं और आगे उसमें एक्सप्लेन भी कर दिया है कि अकीदा उस पुख्ता चीज को कहते हैं कि जो दिल की गहराइयों में उतर जाए, फिर उसके साथ नो कंप्रोमाइज, सवाल ही नहीं उठता है, इसमें शक शुरू की कोई गुंजाइश न रहे, आम वाली बात नहीं होती इसमें। जब आप लाहौर वाली गाड़ी का टिकट लें और लाहौर वाली गाड़ी के बजाय किसी और गाड़ी में सवार हों तो आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। अकीदा हमें अपने सही मंजिल पर पहुंचाने का अहम जरिया है। ऐसा अकीदा रूह में रह बस जाता है और दिल दिमाग पर हावी हो जाता है। एथेंटिक, कॉम्पिटेंट, परफेक्ट हर लिहाज से, जिसमें जरा भी शक व शुबे की गुंजाइश न रहे। फिर कोई बात इसके खिलाफ नहीं सोची जा सकती और कोई अमल इसके खिलाफ नहीं जा सकता। ना थिंकिंग और ना एक्शन, दोनों चीजें इसके खिलाफ नहीं जा सकती, बल्कि तमाम अमाल इसकी वजह से और इसके इशारे पर किए जाते हैं। अगर आपका अकीदा दुरुस्त है फिर आप अपनी मंजिल पर बआसानी पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर डामाडोल है फिर बहुत मुश्किल है। फिर ना आपकी दुनिया है और ना आपकी आखिरत है। इसलिए नबी करीम को जब दीन इस्लाम पे आने का हुक्म मिला तो आपने अकायद की इस्लाह से इब्तिदा फरमाई। अकीदे से, अकीदा सबसे बड़ी चीज है। इस्लाम के बुनियादी अकायद कुरान की रूह से और दरसी किताब की रूह से, या दूसरी बात आप यूं कह सकते हैं हदीस की रूह से। कुरान की रूह से 5 बुनियादी अकायद। अभी आपको मैं बताता हूं कुरान की आयत का हवाला देगा। और दरसी किताब या हदीस की रूह से 7 बुनियादी अकायद। ठीक है जी, किताब में आप देख लें, किताब में नंबरिंग की हुई है 1 to 7। ये हदीस की रूह से या आपकी दरसी किताब के हवाले से ये 7 इसने दिए हैं। जबकि सूरह बकरा कुरान की सबसे पहली सूरह बकरा आयत नंबर 177 177, उसमें अल्लाह फरमाते हैं वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताब वन नबिय्यीन। सबसे बड़ी नेकी ये है कि इंसान ईमान लाए किस पर जी? अल्लाह पर 1, वल यौमिल आखिर 2, वल मलाइकत 3, वल किताब 4 और वन नबिय्यीन 5। ये कुरान की रूह से आपको साबित करके बताया गया। अब दरसी किताब से कह रहे हैं जी अल्लाह पर ईमान, नंबर 2 मलाइका पर ईमान, नंबर 3 आसमानी किताबों पर ईमान, नंबर 4 रिसालत पर ईमान, नंबर 5 आखिरत पर ईमान। ये तो कुरान के साथ रिलेटेड हो गए। 2 बातें साथ में लिखी हुई हैं जी जो हदीस से उन्होंने कोट करके बताई हैं। तकदीर पर ईमान यानी अच्छी और बुरी तकदीर, और 7वीं है जी मौत के बाद दोबारा जिंदा होने पर। ये 7 बुनियादी है। अब बात जब अकीदे की आ गई है, अगर आप अपने अकायद की इस्लाह कर लें तो आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। आपकी कश्ती, आपकी गाड़ी पटरी से या रोड से इधर उधर हो ही नहीं सकती। बात समझ आ रही? बिल्कुल ठीक है आपसे। तो इंसान में सबसे पहली चीज है जी बुनियादी अकीदा। अगर अकीदा आपका दुरुस्त है तो फिर बाकी जो चीजें बताई गई हैं, यानी आप हज करेंगे, आपका हज कंप्लीट होगा, नमाज पढ़ेंगे, नमाज आपकी, रोजा रखेंगे, रोजा, ज़कात देंगे, ज़कात, और कोई काम करेंगे, वो सारे काम आपके टू द पॉइंट होंगे। लेकिन असल चीज क्या है जी?
بالکل ٹھیک ہے. اگلا ہے جی بنیادی عقائد میں دوسرا چھوٹا سا ٹاپک ہے اسٹارٹ ہوا ہے توحید. توحید کیا ہے؟ توحید ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. جب آپ پڑھتے ہو وحدہ لا شریک، وہ واحد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 163، ابھی جو پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا سورہ بقرہ آیت نمبر 177، اس سے پہلے ہے 163 163. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم. کون الہ؟ ایک الہ، اس کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں. الہ معبود، عبادت کے لائق. ٹھیک ہے جی. پھر کیا کہا جی؟ اللہ، اگر کوئی ہے وہ الرحمن الرحیم، تو وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. بنیادی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید کا ہے. آمنت باللہ، جس طرح آپ دو ایمان کا ذکر کرتے ہیں، ایمان مفصل، ایمان مجمل. مجمل کیا ہے جی؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جميع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یہ ایمان مجمل. اب ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. 7 عقیدوں کا ذکر آ گیا. یہ ایمان ہے. تو یہ ہے جی توحید کا سب سے پہلا عقیدہ، جس کو ہم ونس کہتے ہیں. ونس یکتا، واحد، اکیلا. اب اکیلا دیکھو، بات جب تک کلیئر نہ ہو آگے جانے کا کوئی فائدہ نہیں. میں اکیلا، ایک اور کوئی، آپ میں سے کوئی اور کوئی، لیکن نہیں. واحد کی جو ہم تعریف کرتے ہیں وہ جو میں آپ کو ایگزامپل دوں گا اس سے کلیئر ہوگی. میرے جیسا کوئی ہوگا پوری دنیا میں، ایک میری جیسی خاصیتیں، خوبیاں، میں بھی اس میں ہوں، میرے جیسے کام بھی وہ کرتا ہوگا. یہ ساری باتیں میں نے ایک ایگزامپل دے کر کہی ہیں. لیکن جب بات آتی ہے واحد کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بتا رہا ہوں، تو واحد وہ کہ نہ اس جیسا کوئی ہو، نہ اس کی مثل ہو. یہ ہے جی واحد. بات کلیئر ہوگی؟ گڈ. اس جیسا ہے کوئی نہیں. میں نے پہلے کہا تھا کہ مجھ جیسا ہو سکتا ہے. ویسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے دنیا میں ساتھ ہو. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہم نے جو سلسلہ جوڑا وہ کہہ جی اس جیسا کوئی نہیں، بالکل بھی نہیں جی. اور نہ اس کی مثال ہم دے سکتے ہیں. ہم دیکھیں کہ اس جیسا بنو، اس جیسا بنو، اس جیسا بنو، مثالیں ہم دیتے ہیں. لیکن استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے تم جیسا کوئی ہے نہیں، کوئی بھی نہیں.
لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا نفی کا صیغہ نہیں، شروع سے جیسے اسٹارٹ کیا سب سے پہلے نفی کا، الہ معبود، الا اللہ اللہ کے، الہ الا مگر بغیر اللہ کے، اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے جی؟ اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ توحید کے لغوی معنی ایک ماننا، یکتا جاننا، ایک ماننا یکتا، فارسی کا لفظ یکتا، واحد، اکیلا۔ اس دن میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب بھی بات چلے گی آگے پورے بکس میں جہاں جہاں ہم لیکچر دیں گے، لفظی معنی اور اصطلاحی معنی، اس دن میں نے بتایا تھا لفظی معنی جو لغت سے اصل اوریجن، اور دین کی اصطلاح یعنی کہ کوئی جماعت یا گروہ لفظی میننگ سے ہٹ کر وہ کسی اور میننگ پر اتفاق کرتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں یا اس کو معنی دیتے ہیں اور سب کا اتفاق ہے، اس کو اصطلاحی میننگ کہا جاتا ہے۔ اب دیکھو لفظی میننگ میں ہم نے بتایا کہ لفظی میننگ کیا ہے جی؟ توحید کے ایک ماننا، یکتا جاننا۔ اب اصطلاحی میننگ میں کیا کہا؟ اصطلاح میں سے مراد ہے اس دنیا کے پیدا کرنے والے اور اس کے پروردگار کو ایک ماننا، بے مثال ماننا اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ کیا زبردست بات کی ہے، تین باتیں اس میں بتائی ہیں، ایک ماننا، بے مثال ماننا اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے مگر کس کے لیے جی اپنی عبادت کے لیے۔ بالکل ٹھیک کہا جی۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، کہہ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور سب سے آخری نبی ہمارے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ فخر موجودات خاتم النبیین صلاۃ و سلام علی ابراہیم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کہہ رہے جتنے بھی پیغمبران کرام آئے ہیں کم و بیش کا لفظ میں ہم استعمال کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی؟ تقریباً۔ ایک لاکھ چوبیس کہہ رہے ہیں دنیا میں تقریباً حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر کرام آئے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ سب نے لوگوں کو ایک ہی تعلیم دی، کسی نے یہ نہیں کہا اس کی پوجا کریں، اس کی عبادت کریں، اس کی پرستش کریں، وہ بھی عبادت کے لائق ہے، اس کو بھی مانے جانے کے قابل نہیں۔ کیا کہا جی ایک خدا کی عبادت کرنا ہے، ایک خدا کی، وحدہ لا شریک لہ۔ اور انہوں نے بتایا کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ اس میں کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کہتے ہیں جی؟ وہ محتاج نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی کن فیکون۔ جی اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کن ہو جا، فیکون، جس چیز کے بارے میں کہتے ہیں پس وہ چیز ہمارے وجود میں آ جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک، پلاننگ ہمارے لیے ہے، سوچنا ہمارے لیے ہے، منصوبہ بندی ہمارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے مبرہ پاک، وہ جس ایک مرتبہ کن فیکون ہو جا، پس وہ چیز ہو جاتی ہے، اور اسی کے حکم سے سب کچھ ختم ہوگا، پیدا کی اور جب وہ چاہے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام
یعنی کہ سور نفخ سور جسے کہتے ہیں، قیامت کے روز اب پھونکا جائے گا اور اتنی کرافت آواز ہوگی کہ جتنی بھی زیرو چیزیں ہیں دنیا میں تمام کی تمام ختم ہو جائیں گی، حتیٰ کہ چاند، سورج، تارے، زمین، آسمان، پہاڑ، دریا، ہر چیز سورہ قاریہ بالکل واضح انداز میں کہا گیا ہے کہ ایسے اڑتے پھریں گے، جن پہاڑوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہل بھی نہیں سکتے، ہوا میں ایسے اڑتے پھریں گے جیسے بالکل جی دھنی ہوئی روئی، یعنی کہ جب روئی کو دھنا جاتا ہے بستر میں ڈالنے کے لیے، تکیے میں، لحاف میں، تو اس کے چھوٹے چھوٹے گالے جو ہیں وہ ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، بالکل ایسے یہ پہاڑ ہوا میں ایسے اڑ رہے ہوں گے جس دن سور پھونکا جائے گا، ہر چیز تھے وہ بات ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب وہ کہے گا اپنے اس نوری مخلوق کو حکم دے گا، جس کو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام، وہ جیسے ہی سور پھونکیں گے اس میں پھونک ماریں گے، اب وہ کیسی ہے کہ وہ گاڈ نوز بیٹر کی بات ہے، بالکل ایسے ریڈی ہیں، اور جیسے آپ کہیں جی پوچھا کسی سے، کسی نے نبی کریم سے کہ سور کس ٹائپ کا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سینگ کی شکل جیسے ہے، یعنی کہ سینگ کا اگلا سرا جو ہے وہ پتلا اور پچھلا سرا جو ہے وہ تھوڑا چوڑا ہوتا ہے، جی بالکل، اور اس میں جب وہ پھونک ماری جائے گی تمام چیز جو ہے وہ زیرو چیزیں یا غیر جاندار سب کی سب ختم، وہ ایک ہے اور جیسا کوئی نہیں، صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کا حکم ماننا چاہیے۔ عقیدہ توحید میں ہمیں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، ٹھیک، اور نہ اس کی مثال اس کے دے سکتے ہیں، صرف اسی کی عبادت ہمیں کرنی چاہیے اور اسی کا حکم ماننا چاہیے۔ یہ در در پہ جا کر جھکنا، ادھر ادھر ادھر، یاد رکھیے گا کہ جو صرف اس کے در پہ جھکتا ہے وہ پھر کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، گردن کٹا تو دی لیکن اپنے نانا کے دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ یہ کیفیت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہماری بھی یہ کیفیت ہو جائے، ہمارا اوڑھنا بچھونا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، ہدایت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ان اللہ یہدی من یشاء، میں جسے چاہوں گا ہدایت نصیب کروں گا۔ دیکھو نا ساری زندگی ابو جہل ان کے ساتھ کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے ساتھ جہاں وہ جاتے تھے، ان کی موجودگی میں رہا لیکن نہیں ہدایت دینے والے نے نہیں دی، جاہل کا جاہل ابو جہل، جاہلوں کا باپ، کتنے بڑا لگا، جاہل کا جاہل، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اس کا اصل نام تھا جی عمر بن ہشام، اور دوسرے تھے جی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ کس ارادے سے نکلے تھے؟ یعنی کہ جب بہنوئی کے گھر گئے تو کچھ کمرے سے پڑھنے کی آوازیں آ رہی، بہرحال لمبا سلسلہ کا ٹائم ہے نہیں ہے، سیدھے بتا دیتے ہیں، اندر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کھولا، دیر سے مارا پیٹا، بھئی آپ کچھ تلاوت کر رہے ہیں، ایسا نہیں، آپ پہلے پاک ہو جائیں۔ کہتے ہیں مفسرین کہ انہوں نے غسل کیا یا وضو کیا، پھر ان کے سامنے وہ آیات پڑھی، بہرحال وہاں سے وہ چل کے چلے، ننگی تلوار لے کر، کہتے ہیں کہ آج اس قصے کو تمام کرنا چاہیے۔ جی بالکل، یعنی کہ جو نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذالک کہ نبی کریم کو دنیا سے مٹانے کے لیے بات ہدایت میں کر رہا تھا، ایک یہ تھا عمر بن ہشام، ایک یہ تھا عمر بن خطاب،
نبی کریم نے دعا کی تھی خصوصاً، یا اللہ دونوں عمر میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرما. تو پورا افعال ان کے ہیں. ننگی تلوار لے کر نکلے لیکن جب قدموں میں پہنچے اسلام قبول کر لیا. اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں بلال آج کعبے کی چھت پر چڑھ کر آپ اذان دیں، لوگوں کو پتا چلے کہ آج عمر نے اسلام قبول کر لیا.